लाहौर समेत पंजाब में मौसम सर्द है, जबकि मैदानी इलाकों में धुंध बढ़ने लगी है। कौमी शाहराह पर कादराबाद, साहिवाल समेत मुतादिद इलाकों में धुंध के बायस हद्द निगाह महदूद हो गई है। सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से, जो कि मोटरवे पर मौजूद हैं। मुर्तज़ा, क्या देख रहे हैं वहाँ पर आप? जी, लाहौर समेत पंजाब में मौसम सर्द और खुश्क है। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त शहर में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो दिन के औकात में बढ़कर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर के अंदर कादराबाद, जंबर, खानेवाल, साहिवाल, चीचा वतनी, उकाड़ा, बहावलपुर, रहीम यार खान, ट्रिंडा, मोहम्मद पनाही और दीगर पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ रही है और इन इलाकों में जो हद्द निगाह वो महदूद हो गई है। इस वक्त जो हद्द निगाह इन इलाकों में 100 से 200 मीटर तक रह गई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को हदायत जारी की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। उनकी गाड़ी की रफ्तार सुस्त होनी चाहिए और इसी तरह एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का फासला भी मुनासिब होना चाहिए। लाहौर के अंदर एयरपोर्ट के अतराफ में भी धुंध है और मुतअद्दिद परवाजें मनसूख हुई हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मजीद धुंध पड़ेगी और जिससे शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत की गई है। जी, बुरेवाला और इसके मज़ाफ़ाती इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त हूँ बुरेवाला लाहौर रोड GT रोड पर और आज मौसम के हवाले से बताता चलूँ तो बुरेवाला में शदीद धुंध का राज है। जो इसके मज़ाफ़ाती इलाके हैं, गग्गो मंडी, शेख फाजिल और माछीवाल, यहाँ पर शदीद धुंध छाई हुई है। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी धुंध के बायस बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। ड्राइवर हजरात को जो है वो नहायत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कुर्सी छोड़नी पड़ी छोड़ दूंगा, लेकिन करप्शन माफ नहीं करूंगा। एक टीवी इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अपोजिशन के जलसों से प्रेशर में नहीं आऊंगा। PDM के जलसों में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। ऑर्गेनाइजर और कुर्सियां देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे बड़ी मुल्क से गद्दारी क्या होगी? मुशर्रफ ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको NRO दिया। अब ये कहते हैं कि जी हम माफ कर दें। मुझे ये कुर्सी छोड़नी पड़ी, मैं ये छोड़ दूंगा, किसी सूरत इसके NRO नहीं दूंगा। ये जो मर्जी कर लें, मैंने इनको NRO नहीं देना। पहले तो लाहौर का जलसा ले लेना। हमने फैसला किया कि हम बिल्कुल इनको इजाजत नहीं देंगे। जो भी वहाँ साउंड सिस्टम लगाएगा, जो कुर्सियां लगाएगा, सबके ऊपर FIR काटेंगे, लेकिन हम इनको रोकेंगे नहीं वहाँ जाने से। हम कोई रुकावटें नहीं, ताकि ड्रामे ना करें, ये कोई रेवोल्यूशनरी ना बने, ये चे गवारा ना बने। सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए कर रहे हैं। हमने क्या करें? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की पंजाब पुलिस को बड़ी धमकी। बोले कारकुनान को पकड़ दकड़ से बाज रहें। तमाम SHOs और मुतल्लिका अफसरान अपनी जिम्मेदारी के तहत नौकरी करें, वरना इनके खिलाफ वक्त आने पर कार्रवाई करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पहले नैब इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। सियासत में अपोजिशन की बात सुनी जाती है। जब हुक्मरान बौखला जाएं, डर जाएं, घबरा जाएं, तो वो ऐसी बातें करते हैं। तो जो ईंट मारेगा इंशाल्लाह पत्थर से जवाब देंगे। तारीखी जलसा 13 दिसंबर को लाहौर में होगा। उठे मुकदमे बनाने से हम नहीं घबराते। हमने पहले भी ऐसे मुकदमों का बहुत सामना किया है। 8 साल मुशर्रफ भी यही काम करता रहा। कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि नैब ने कौन सा केस दर्ज किया है, क्या इल्जाम लगाया गया है, क्या तफ्तीश हुई है। SHO हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये फरसूदा जो हथकंडे हैं, इनमें आप मुलव्वस ना हो। आपकी नौकरी बुज़दार की जिम्मे नहीं है, इमरान खान की जिम्मे नहीं है। आपकी जिम्मेदारी जो आपने हलफ दिया हुआ है वो अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर आप अपने आप को सियासत में मुलव्वस करेंगे तो कल आपको जवाब देना होगा। अगर आपको कोई गैर कानूनी ऑर्डर देता है तो ना आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके जिम्मे है, और अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो कल कानूनी कार्रवाई इंशाल्लाह आपके खिलाफ होगी। इस बात को याद रखें और ये हमारा आपसे वादा है।
معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم سے استعفیٰ طلب کرنا ذہنی معذوری کی زندہ مثال ہے۔ پی ڈی ایم والوں کو عوام نہیں اپنی سیاست کی فکر ہے۔ اخلاقی طور پر معذور لوگوں نے ملکی نظام کو مفلوج کیا۔ مینار پاکستان پر سیاسی لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ ملتان میں آپ نے سرجری کہی ہے، یہاں مینار پاکستان پہ ان سیاسی لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا، کیونکہ حکومت جو ہے ان بازوں کا زور دیکھنا چاہتی ہے اور ان کی طاقت کو آزمانا چاہتی ہے۔ جو جسمانی لولے لنگڑے مل کے حکومت کو گیدڑ ببکیوں کے ذریعے نیچا دکھانے میں مصروف عمل ہیں، ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت دشمنی نہیں ہے، یہ آپ عوام دشمنی کر رہے ہیں، اور حکومت کو آپ کے اس دل پشوری پروگرام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر پڑے گا تو عوام کی صحت کو پڑے گا، ان کی صحت سے نہ کھیلیں۔ یہ پی ڈی ایم کرونا ہے اور پی ڈی ایم کرونا جہاں جہاں جائے گا، آپ کو پتا ہے کہ وائرس جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے کہ یہ ثناء اللہ صاحب کا حسین و جمیل چہرہ ہے یا کسی اور ذہنی معذور کا وجود ہے۔ کرونا کرپشن کا کرونا جو پی ڈی ایم نے متعارف کرایا تھا، وہ اور کووڈ کورونا جو ہے ان کا میچ چل رہا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا، اب ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آپ کورونا سمیت جہاں مرضی چھپیں، لیکن ہم بنی گالہ میں چھپے کورونا وائرس کو بھگا کر دم لیں گے۔ لیگ رہنما کا مزید کہنا تھا کہ ارشد ملک صاحب فوت ہو چکے، اب ان کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگ ارشد ملک جیسے جج تیار کرتے ہیں، اسپیشل کورٹ سے کسی کو انصاف نہیں مل سکتا۔ مینار پاکستان بھی بھرے گا، پورے ملک سے، پورے پنجاب سے جو ہے وہ لوگ اس دن لاہور کا جو ہے وہ رخ کریں گے۔ اپوزیشن کی اس تحریک کے ساتھ اظہارے جو ہے وہ یکجہتی کریں گے، اور عمران نیازی صاحب یہ سن لیں، وہ 2.5 سال یہ کہتے رہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ عمران نیازی صاحب اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ جدھر مرضی دوڑیں، جدھر مرضی چھپیں، کرونا کے پیچھے چھپیں اور کہیں چلے جائیں، ہم آپ کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو جیل بھیجیں گے اور جیل میں آپ کو ہر چیز مہیا کریں گے، آپ کو بیڈ دیں گے، آپ کو چیئر دیں گے، اے سی کی ضرورت ہو اے سی دیں گے، صرف ایک چیز کی پابندی کریں گے، وہ نہیں دیں گے آپ کو، باقی آپ کو ہر سہولت دیں گے۔ ارشد ملک صاحب فوت ہو چکے ہیں، اب ان کو اور ارشد ملک میسر نہیں ہوں گے۔ یہ اسپیشل کورٹس میں جو بیٹھے ججز ہیں، یہ ان سب کو ارشد ملک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے خبردار کر دیا، جو ایس او پیز کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ حکومت عوام کو کورونا سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اجتماعات کے حوالے سے عدالتی فیصلہ موجود ہے، تحریک انصاف جیسے جلسے کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کو مسئلہ ہے تو اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لے آئے۔ پی ٹی آئی سے زیادہ بڑے جلسے کسی نے نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب، اپوزیشن کو خبردار کر دیا، جو ایس او پیز کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، تحریک انصاف سے زیادہ بڑے جلسے کوئی نہیں کر سکتا۔ اجتماعات کے حوالے سے عدالت کا فیصلہ موجود ہے۔ پی ٹی آئی سے زیادہ بڑے جلسے کسی نے نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کے فیصلے بھی موجود ہیں، اور جو این سی او سی کے ڈیسیژنز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، اور یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جو چیز قانون کے مطابق ہوگی تو اس طرح سے ڈیسیژن لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ حکومت عوام کو کورونا سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ایکسپو سینٹر کو دوبارہ فعال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پنجاب میں 600 کے قریب وینٹیلیٹرز کورونا کے مریضوں کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے صوبہ بھر میں مختص ہسپتالوں کو ازسر نو فعال کر دیا گیا ہے۔ وینٹیلیٹرز اور دوسری سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ محکمہ صحت کو ضرورت کے مطابق آج ہی 1 ارب سے زیادہ کی بجٹ فراہم کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس ایکسپو سینٹر میں 300 سے زیادہ آکسیجن بیڈز اویلیبل ہیں، اور ایکسپو سینٹر کو دوبارہ فعال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بتایا کہ لاہور میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 10% سے بڑھ گئی ہے۔ پنجاب میں 2000 سے زائد سمارٹ لاک ڈاؤنز کا نفاذ کیا گیا ہے۔ لاہور میں 625 سے زائد مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے۔
آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ فیصلہ ہے 11 سالہ صدف شہری فرقان کے گھر ملازمہ تھی۔ واقعے کے بعد فرقان کے رشتہ دار اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ پولیس نے فرقان کے بھائی کو بھی حراست میں لے لیا۔ کینال روڈ پر 2 خواتین اور مرد نے ہمسایوں کی ملازمہ پر بدترین تشدد کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے نوٹس کے بعد تشدد کرنے والا شخص بھی قانون کی گرفت میں آ گیا۔ ملازمہ صدف نے کہا کہ رانا منیر کے داماد اور اس کی بیٹی سمینہ نے مجھے مارا ہے۔ SHO مدینہ ٹاؤن کے مطابق بچی اگر ملزمان کو معاف کر بھی دے تو اس کے باوجود ان پر فیصل آباد میں کم سن گھریلو ملازمہ بچی پر وحشیانہ تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ واقعے سے غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جدید بستی ایڈن گارڈن کینال روڈ سوسائٹی میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں پر 11 سالہ صدف فرقان نامی شہری کے گھر کام کرتی تھی۔ مالک مکان کے دوست رانا منیر کے بچے فرقان کے گھر مور دیکھنے آئے۔ بچے مور کو تنگ کر رہے تھے، جنہیں ملازمہ بچی نے روکا۔ یہی غریب لاچار بچی کا جرم بن گیا۔ بچوں نے گھر جا کر والدین کو شکایت لگائی، جس پر پورا خاندان ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ سوسائٹی کا صدر رانا منیر بیوی اور اپنے بچوں کے ہمراہ فرقان کے گھر پہنچا اور آتے ہی سب نے بے بس بچی پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ظالم شخص معصوم بچی کو گھر کے باہر سڑک پر گھسیٹ لایا، جہاں پر خاتون نے سفاکیت اور بربریت کی انتہا کرتے ہوئے 12 سالہ بچی کو پہلے بالوں سے پکڑ کر بری طرح گھسیٹا، پھر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ واقعے کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی، جس میں خواتین اور مرد کو تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بچی صدف نے کہا ہے کہ مور کو تنگ کرنے سے منع کرنے پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ جن لوگوں نے مارا مجھے اس کا تو نہیں پتا، لیکن ہماری موروں کی وجہ سے لڑائی ہوئی تھی۔ وہ موروں کو شرلے مار رہے تھے، انہوں نے مجھے مارا اور پھر اس کی امی آئی، انہوں نے مجھے مارا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم رانا منیر احمد کو گرفتار کر لیا، جبکہ ملزم کا بہنوئی فرار ہو گیا۔ مقدمے میں نامزد خاتون کو حراست میں نہیں لیا گیا۔ مالک مکان فرقان کا بھائی بھی پکڑا گیا۔ SHO نے کہا ہے کہ بچی معاف بھی کر دے تب بھی قانونی کارروائی ہوگی۔ نہیں، بچی کے معاف کرنے پہ یہ ڈیپینڈ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مدعیت ہے ان کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو والوں کی۔ تو اگر اس بچی کی اسٹیٹمنٹ کا ویٹیج ہے، لیکن اتنا ویٹیج نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے متاثرہ بچی کو انصاف فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چونیا میں باپ جلاد بن گیا، گھریلو جھگڑے پر اپنے 5 بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ امدادی ٹیموں نے 2 بچوں کی لاشیں نکال لیں، 3 کی تلاش جاری ہے۔ اندھیرا چھا جانے پر ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے ظالم باپ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمشنر لاہور ڈویژن سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چونیا میں دلخراش واقعہ، سنگ دل باپ نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی۔ بیوی سے جھگڑ کر اپنے ہی 5 بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ معصوم بچوں کی فریاد اور چیخو پکار سے بھی باپ کا دل نہ پسیجا۔ نواحی علاقے الہ آباد کے رہائشی ابراہیم کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جو شوہر کو چھوڑ کر میکے چلی گئی۔ ابراہیم لینے گیا مگر بیوی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، جس پر ابراہیم نے بچوں کے ذریعے بیوی سے انتقام لینے کی ٹھان لی اور درندگی کی انتہا کرتے ہوئے اپنے ہی بچوں کو بہانے سے باہر بلا کر چھانگا مانگا چکو کی پل سے نہر میں پھینک دیا۔ اطلاع ملنے پر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ 2 سالہ احمد اور 4 سالہ فضا کی لاشیں نکال لی گئیں، جبکہ زین، نادیہ اور شاہین کی تلاش جاری ہے۔ رات کی تاریکی چھا جانے پر ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا، جو صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ ایمرجنسی کال ریسیو ہوئی کہ ایک شخص نے اپنے 5 بچوں کو جمبر نہر BS لنک کینال میں پھینک دیا، تو اسی ٹائم فوری طور پہ ریسکیو ٹیموں کو موو کیا گیا۔ یہاں پہ ہم نے رسپونڈ کیا لوکیشن پہ، اور 2 بچوں کی ڈیڈ باڈیز کو ریکور کیا گیا، جبکہ 3 بچوں کی ابھی تلاش جاری ہے۔ غم سے نڈھال ماں نے واقعے کا ذمہ دار ظالم شوہر، اس کے بھائیوں اور ساس کو قرار دے دیا۔ انہوں نے آپ مروائے نے، میری ساس نے بچے، میری ساس نے مروائے نے بچے، صاحب جی میں نے انصاف چاہیے، میرے انصاف چاہیے، صاحب جی میں نے انصاف چاہیے۔ پولیس نے درندہ صفت شخص ابراہیم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اندھوناک واقعے پر علاقے کی فضا سوگوار ہے۔